बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करीम, आज के इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बयान फरमाया है और मेक श्योर कि इसका इल्म हमें होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की जानिब चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जरा सा भी स्किप ना करें। 2024 शुरू हो चुका है जी, और जिस अलमिया के साथ 2023 इख्तिताम पजीर हुआ, उस अलमिया से निजात नहीं मिल रही, और वो है इस वक्त जो जुल्म और हैवानियत और बहीमियत की मिसालें कायम कर रहा है इसराइल गजा पर, फ़लस्तीनियों पर। और इस हवाले से बहुत कुछ कहा जा चुका, सुना जा चुका, और तंजीम इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत काम किया। मैं चाहूँगा थोड़ा मुख्तसरन आप इसकी ज़रा थोड़ा सा इयादा फरमा दें हमारे नाजरीन के लिए कि तंजीम इस्लामी ने अल्लाह के फजल व करम से इस हवाले से क्या क्या खिदमात पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। यकीनन इस सवाल का जो एक मकसद है वो रफ़क़ाए तंज़ीम के लिए भी और हमारे अहबाब के लिए भी एक मालूमात की फराहमी ही नहीं, बल्कि मज़ीद कुछ करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो, इसकी याद दहानी मैं समझता हूँ कि सवाल के जवाब की सूरत में होनी चाहिए। वरना ये बात कि तंजीम इस्लामी ने ये किया और तंजीम इस्लामी ने वो किया, ना ही हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज था, ना इसकी ऐसा कोई ज़रूरत है। लेकिन बाज़ मरतबा कुछ बातों का जिक्र इसलिए भी हुआ करता है कि कहीं अगर किसी जिम्मेदारी की अदा करने में कमी है या खुदा न खास्ता बेहिसी का मामला है तो एहसास ज़िया पैदा हो, और अगर कुछ किया जा चुका है तो उससे मज़ीद कुछ करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो। 7 अक्टूबर 2023 से ये जो मामला शुरू हुआ, और अब 3 महीने से ज़्यादा जब ये प्रोग्राम हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे तो तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है। तो बहरहाल जिसको कुरान करीम हमें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फरीज़े के ज़ेल में समझाता है, वो उम्मत की जिम्मेदारी है। तो जो वसाइल और सलाहियत अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि एक तरफ अपने मजलूम भाइयों और बहनों और बच्चों के लिए आवाज़ को बुलंद करना, और दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से जो जुल्म बर्पा किया गया है, लफ्ज़ जुल्म भी शायद इस वक्त छोटा महसूस होता है, दरिंदगी का मामला है, हैवानियत का मामला है, और इससे आगे इतना कि आलमी ज़मीर भी इस वक्त उसको झंझोड़ा गया है, और उसमें से आप देखेंगे कि बाज़ गैर मुस्लिम भी इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो एक तरफ ये आवाज़ बुलंद करना और उसके ताल्लुक से मुसलमानों में उम्मत का दर्द पैदा होना, और उम्मत के अवाम को भी और उम्मत के हुक्मरानों को भी मुतवज्जे करना अपनी जिम्मेदारी के अदा करने के ताल्लुक से। तो खिताबात जुम्मा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इसी तरीके पर बहुत सारे और उमूर को तो हम अंजाम दे रहे हैं 7 अक्टूबर के बाद से। अलबत्ता दिसंबर के महीने में हमने मुशावरत की बात ही तय किया। 15 दिसंबर से 25 दिसंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं कि महसूस ये हुआ कि वहाँ जुल्म तो बढ़ रहा है और मसाइब का शिकार होते चले जा रहे हैं मुसलमान, लेकिन जो मुस्तकिल करना है उम्मत को काम, उसमें कमी महसूस हमें हुई। तो हमने मुशावरत के बाद 11 दिन की मुहिम का एहतमाम किया पूरे पाकिस्तान भर में, और उसमें फिर खिताबात जुमा, सेमिनार्स के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, पब्लिक प्लेसेस पर जाकर रैलीज़ की सूरत में, जलसों की सूरत में, प्रिंटेड मटीरियल की सूरत में फिर उलमा तक बात को पहुँचाना कि वो भी इस आवाज़ में अपना हिस्सा अदा करें, और कर रहे हैं माशाअल्लाह बाज़ हज़रात। इसी तरीके पर अइम्मा हों, हमारे मुख्तलिफ तबक़ात हों, हुक्मरां हों, उन सब तक हमने बात पहुँचाई कि हम सब अपने फरीज़े को अंजाम देने की कोशिश करें। और हमला इसी के ज़ेल में पाकिस्तान के चंद शहरों में बाकायदा सेमिनार्स का भी इनेकाद किया। लाहौर में सबसे पहले मैं मुनक़िद किया, इसी तरह पेशावर में, इस्लामाबाद में, गुजरात में, कराची में, सखर के इलाके में, सादिक़ाबाद में, रहीम यार खान में, जहाँ जहाँ में मुमकिन हुआ, मुझे खुद भी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी, मैं हाज़िर हुआ, और हमारे रफ़क़ाए तंज़ीम ने मुख्तलिफ सेमिनार्स और प्रोग्राम्स का इनेकाद किया। अलबत्ता उसके दौरान भी और उस मुहिम के इख्तिताम पर भी हमने बात कही कि मुहिम 25 दिसंबर को मुकम्मल होगी। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया, नहीं, मुस्तकिल करने का काम जारी है। चुनाचे दुआओं का एहतमाम हमने तवज्जो दिलाई है, क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम, इसी तरीके पर हम अपने बच्चों की ज़हन साज़ी करें। बहुत से लोगों को अंदाज़ा नहीं कि जहाँ हरम मक्की है, हरम मदनी है, इसी तरह हरम अक़सा भी है, और जिस तरह कोई मुसलमान गवारा नहीं कर सकता कि मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी के 1 इंच पर कोई कब्ज़ा करे, तो कोई मुसलमान गवारा नहीं कर सकता कि मस्जिद अक़सा के 1 इंच पर किसी का कब्ज़ा हो। फ़ुक़हा के इस्लामी वक्फ़ इस्लामी है और उसकी हिफाजत फ़र्ज़ है मुसलमानों पर, और गोया हमास के मुजाहिदीन हों और दीगर फ़लस्तीन के मुसलमान हों, वो गए कि फ़र्ज़ किफ़ाया उम्मत की तरफ से अदा कर रहे हैं। तो अक़सा की तारीख़, फ़लस्तीन की तारीख़, इसराइल गासिबाना तौर पर कायम हुआ, इसकी तारीख़, जुल्म सितम जो बर्पा हुआ उसकी तारीख़, ये हमने आम किया कि हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को पढ़ाएं, और शौक़ शहादत का पैदा होना, जज्बे शहादत का पैदा होना, जज्बे जिहाद का पैदा होना। इसी तरीके पर जो उनके साथ माली ताउन हो सकता है, बाज़ इदारे काम कर रहे हैं तंज़ीम इस्लामी के प्लेटफॉर्म से, पहले भी हमने बयान किया। अल खिदमत फाउंडेशन है, खुबैब फाउंडेशन है, दारुल उलूम करंगी कराची, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरपरस्ती में इन इदारों को हमने अपने मुशावरत के बाद जमात इस्लामी का मरकज़ मंसूरा वहाँ पे भी, जी बिल्कुल, और अल खिदमत फाउंडेशन बेसिकली जमात इस्लामी के हज़रात लेके चल रहे हैं। तो इन इदारों को हमने रेकमेंड किया, जो भी कर रहे हैं हमने कहा अपने इस फरीज़े को तो अंजाम देने की हम कोशिश करें। तो ये बातें पहले भी हमने की। फिर अवामी सतह पर हुक्मरानों के सामने मुतालबे को रखना, ये मुस्तकिल रख रहे हैं तकारीर के ज़रिए से और अंदाज से कि हुक्मरानों के पास भारत ताकत है, क़ुव्वत है। आप देखें ना कि गैर मुस्लिम ममालिक में 8 लाख बंदा लंदन में खड़ा हो जाता है, ये तमाचा मुसलमानों के मुँह पर। साउथ अफ्रीका जाकर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर करता है इसराइल के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ उसके और नस्ल कुशी के ताल्लुक से,
مسلمان حکمران خاموش بیٹھے ہیں، مذمتی بیانات سے بڑھ کر آگے کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر ہم نے کہا کہ پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ حکمرانوں کو بھی توجہ دلائیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور امت کا درد محسوس کرنا، اس کے لیے آواز بلند کرنے سے آگے بڑھ کر عملاً کچھ اقدامات کرنا، مالی امداد سے بڑھ کر، اخلاقی امداد سے بڑھ کر، مذمتی بیانات سے بڑھ کر عسکری قوت کے ذریعے سے ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ حکمرانوں کے کرنے کے کام ہے۔ ان کاموں کی توجہ مستقل دلا رہے ہیں اور دلاتے رہیں گے، اور اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مستقل زندہ رکھا جائے اس ایشو کو۔ ہم اپنی بساط بھر یہ کوشش کر رہے ہیں، دیگر علماء اور دینی اجتماعیتوں سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو زندہ رکھ کر اپنے حصے کا کام ہم جاری رکھیں انشاءاللہ۔ اس میں ابھی جو کچھ دن پہلے حماس کی طرف سے ایک ریکویسٹ بھی آئی ہے جی کہ اس معاملے کو زندہ رکھا جائے جی اور مظاہرے وغیرہ کیے جائیں، تاکہ یہ چیز جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو خدا نخواستہ کہیں معمول نہ سمجھ، اللہ اس بے حسی سے بچائے کہ 200 لاشوں کا گرنا اور شہادتوں کا ہونا شاید یہ بھی اب ہمیں ہلا نہیں رہا ہے، حالانکہ 100 بندہ اگر شہید ہو رہے ہیں دن کے اندر، اکثر ان میں عورتیں اور بچوں کی لاشیں ہیں۔ مطلب ایک جان مسلمان کی کس قدر قیمتی اللہ کی نگاہ میں، حضور فرماتے ہیں کہ کعبے سے زیادہ مسلمان کی جان اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت رکھتی ہے۔ تو ہم ایسے بے حس نہ ہو جائیں کہ 100-200 کی خبر پڑے تو شاید ہمیں کچھ احساس ہو۔ مزید یہ کہ پوری دنیا کا امن اسٹیک پر ہے۔ آپ دیکھیے اسرائیل لبنان میں وہ حملے کر رہا ہے، حماس کے سینئر رہنما کو بلکہ نائب سربراہ کو شہید وہاں پر کیا گیا، شیخ صالح کو، اسی طرح وہ اپنی جارحیت کو اور آگے بڑھا رہا ہے۔ تو عرب ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں ہے، ان کی بادشاہت اسٹیک پر جائیں گی اور یوں پھر پورا عالمی امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، غیرت ایمانی کا، حمیت دینی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ یہ وہ مستقل کوشش ہے جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ تنظیم ثانی کے پلیٹ فارم سے ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرب قیامت کی جو علامات ہیں اور جو دور فتن کا ذکر ہے اور اس میں اسپیشل جو جنگوں کا ذکر آ رہا ہے، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، اب کیا اسی کی طرف پیش قدمی نہیں؟ دیکھیے، جو مناظر احادیث مبارکہ کے مطالعے کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور جس میں مستقبل میں یہ عالمی سطح پر جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا، ملحمۃ الکبریٰ، ملحمۃ العظمیٰ، آرمگڈون جسے کہا گیا بائبل کے اندر، یقیناً محسوس ہوتا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ البتہ پن پوائنٹ کر کے تم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے حصے کا جو کام آج کرنا ممکن ہے وہ تم کریں۔ بلکہ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، مجھے ایک اور خیال ہے جو ہم نے گفتگو میں رکھا اور ہمارے ہاں مختلف سیمینارز میں دیگر علماء بھی اور دیگر حضرات بھی تشریف لائے، اہل علم و دانشور بھی، صحافی حضرات بھی، انہوں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا۔ پاکستان کی پوزیشن بڑی اہم ہے، مسلمانان فلسطین بھی توقع ہم سے رکھتے ہیں، اور 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل اور عرب کے درمیان جو ہوئی کچھ فتوحات ملی، اسرائیل کو کچھ علاقے ملے، تو اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، نظریاتی دشمن پاکستان ہے، تو اسلامی ایٹمی پاکستان ان کو کھلتا ہے۔ نتن یاہو کئی مرتبہ کہہ چکا، میری خواہش ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کسی طور پر ختم ہو جائے، تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو بھی اگر توقع ہے تو اسلامی ایٹمی پاکستان سے، اور اسرائیل کے مقتدر طبقات کو بھی خطرہ ہے تو جو ہے وہ پاکستان سے۔ اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا بیان بھی آیا تھا 6 دسمبر 2023 کو کہ اگر پاکستان کو جواب دے اور آواز بلند کرے تو اسرائیل باز آ سکتا ہے۔ اس تناظر میں پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اور وہ جو مستقبل کا منظرنامہ جس کو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت عام کیا علیہ رحمہ، میں ناظرین کو اور ہمارے ساتھیوں کو ریکمینڈ کروں گا جو ان کے گلف وار کے دور کے خطابات ہیں جو اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، انگریزی میں اس کا ترجمہ لیسنز فرام دی ہسٹری کے عنوان سے موجود، اور وہ احادیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے یہ نقطہ کہ وہ جو عالمی منظر نامے پر بات عالمی خلافت کے قائم ہونے کی آئے گی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، جناب مہدی کی تشریف آوری ہے، تو ان کی مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں چلیں گی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا خراسان، یہ پاکستان افغانستان کا علاقہ بڑا حصہ یہ اس دور کا خراسان ہے، تو بھائی یہاں کچھ ہوگا تو یہاں سے کچھ افواج ان کی مدد کے لیے جاری ہوں گی۔ اس اعتبار سے ہم مسلمانوں نے پاکستان کو سمجھنا چاہیے۔ پاکستان کس شب میں اللہ تعالیٰ نے دیا، ایٹمی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، میزائل ٹیکنالوجی بہترین اللہ نے دی، وسائل اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس اعتبار سے اس مسئلے کے ذیل میں ہماری اہمیت بھی زیادہ ہے اور ہماری ذمہ داری بھی بقیہ امت کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو ہم عوام الناس کو بھی اور ہمارے مقتدر طبقات اور حکمرانوں کی مستقل دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ عبداللہ ہارون صاحب ہیں، کہتے ہیں لاہور سے ہیں، کہتے ہیں میں لاہور میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین شیخ پورہ میں تنظیم اسلامی کے اجتماع میں وقتاً فوقتاً شریک ہوتا رہتا ہوں، اکثر اوقات کام سے چھٹی نہیں ملتی۔ اگر ان حالات میں بیعت کرتا ہوں اور پھر مسلسل اجتماعات میں یا کسی اور تقریب میں شرکت نہیں کر سکتا، حالات کے پیش نظر اس بارے میں تنظیم کی کیا پالیسی ہے کہ بیعت کر چکا شخص سالانہ اجتماع، سیمینار، اجتماعات چھوٹے یا بڑے پیمانے پر شرکت کرنا لازم ہے یا نہیں؟ غالباً رہتے یہ لاہور میں ہیں اور شیخو پورہ میں کچھ اجتماعات اٹینڈ جاب یہ لاہور میں کرتے ہیں، اوکے، اجتماعات کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رہائش شاید شیخو پورہ میں۔ شیخو پورہ میں اب دیکھیے جہاں اس طرح کے پریکٹیکلی کچھ معاملات پیش آتے ہیں ہمارے رفقائے تنظیم کو تو ان کو ہم گنجائش دیتے ہیں اور پھر ان کی سہولت کے مطابق بعض ایسے ساتھی ہیں کہ جہاں ان کی جاب ہے وہاں 5 دن رہتے ہیں اور ویکینڈ پہ وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں شاید کسی دوسرے شہر کے اندر، تو ہمیں ان کو ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ 5 دن آپ ایک مقام پر مستقل ہیں تو کوشش کریں کہ شام کے اوقات میں وہاں پر آپ شرکت کر لیں۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے، ایسی بھی جابس کی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ وہ حضرات کے جو آئل فیلڈس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، میں سب کراچی کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، والنٹیئر سندھ میں جاتے ہیں تو 15 دن وہ گھر ہوتے ہیں، 15 دن وہ جاب پر ہوتے ہیں۔ اب
اب ایک پریکٹیکل ایشو آتا ہے اس کے اندر. تو اگر وہ گھر پر ہیں اور 15 دن میں وہ 2 مرتبہ جیسے ہمارے ویکلی پروگرام ہوتے ہیں جس کو اسرے کا اجتماع کہتے ہیں وہ شرکت کرتے ہیں اور 15 دن وہ اپنے اور جاب کے اعتبار سے گئے ہوئے تو اپنے ذمہ داران کی نالج میں اس بات کو لے کر آئیں گے جو ان کے ذمہ دار ہیں اور ان کے سامنے اپنی معذرت کو پیش کریں گے. تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے پریکٹیکل جو پرابلمس آتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے رخصت کا بھی عنصر موجود ہے. البتہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں فزیکلی آپ اجتماع اٹینڈ کر سکتے ہیں وہاں اٹینڈ کریں, جہاں فزیکلی اٹینڈ کرنا ممکن نہیں ہے وہاں بہت کچھ اور کرنے کو آپ کے پاس موجود ہے. مثلا مطالعہ لٹریچر کی بات ہے, بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر صاحب کے ویڈیوز کو سننے کا معاملہ ہے. پھر یہ کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ چیزیں آسان بھی ہو گئی ہیں, کہیں آن لائن کبھی شرکت کر سکتے ہیں. ایک مقام پر آپ 15 دن ہوتے ہیں اور وہاں فزیکل شرکت کرتے ہیں, 15 دن آپ وہاں نہیں ہوتے, اگر کوئی کنیکٹیوٹی ایسی مل جاتی ہے کہ آپ اس میں آن لائن شرکت کر سکتے ہیں تو نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے. اور آخری بات یہ ہوتی ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, جب وہ خواہش پکی ہوتی ہے, ارادہ پکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے بھی کھول دیتا ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی سامنے رکھتے ہیں ہم, پریکٹیکل آبسٹیکلز آ سکتے ہیں ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. اور پھر جب یہ اپنے ذمہ دار سے جو کہ ان کے نقیب جن کو ہم کہتے ہیں مشورہ کریں گے تو وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر ان کو اور اچھا مشورہ بھی دے سکیں گے. کنیکٹیوٹی ضروری ہے, جڑے رہنا ضروری ہے, فزیکل شرکت کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے اور نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. ان سارے امور کو سامنے رکھتے ہوئے شرکت کریں گے انشاءاللہ فائدہ. اصل میں لوگ بیعت کے لفظ سے نا بہت ساری وہ چیزیں سمجھ دیتے ہیں کہ بس اب تو پھنس گئے. ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا ایک اور انداز سے شاید ہماری ہی ان ملاقاتوں میں پہلے بھی سوال آیا ہے کہ صاحب میں بیعت کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ کر تو ایسا سب کچھ آلریڈی ہو چکا ہے, ہونا چاہیے, آلریڈی ہو چکا ہے. ہاں. ان لوگ کہتے ہیں کہ تنظیم اسلامی میں شامل ہوں گا تو کیا کرنا ہوگا, تو میرا ون لائنر ہوتا ہے کہ کچھ نیا نہیں کرنا ہوگا. وہ سارے تقاضے جو دین نے آپ پر مشکل رکھے ہیں انفرادی ذمہ داریوں کے اعتبار سے, اجتماعی ذمہ داریوں کے اعتبار سے, وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. ہاں یہ اجتماعیت میرے آپ کی ضرورت تو ہے مگر یہ سپورٹو ہے مجھے اور آپ کو ہمارے فرائض کو انجام دینے میں معاملت کرنے کے اعتبار سے. تو کوئی یہ کہتے ہیں جی بیعت کر لوں گا تو میں پھنس جاؤں گا, تو میں کہوں گا کہ بھائی آلریڈی آپ اور میں کلمہ ادا کر کے پھنس چکے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور جب میں کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے اپنے آپ کو گویا پابند تو کر لیا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے, وہ دینی فرائض ہم بار بار بیان کرتے ہیں, اور ان دینی فرائض کو ادا کرنا اکیلے ممکن ہے تو جماعت جوائن کرنا اس کے لیے لازم ہے, اور پھر جماعت کے میکانزم کے مطابق چلیں گے تو صحیح طرح اپنے فرائض کو انشاءاللہ انجام دے سکیں. عبد الفتاح صاحب, عبد الفتاح پشاور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 3 سوال ہیں. نمبر 1, میں سرکاری کالج کا طالب علم ہوں اور چونکہ حکومت سود پر مبنی معیشت پہ چلتی ہے تو کیا میں سود پر تعلیم حاصل کر رہا ہوں جبکہ ہم داخلہ فیس ادا کرتے ہیں, باقی کوئی ماہانہ فیس نہیں ہے. یہ سرکاری کالج میں ایسا ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سود پر تعلیم حاصل کر. ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے, سودی نظام میں چوائس آف پروفیشن کیا ہو, کیونکہ چور کے لیے گاڑی چلانا بھی تو اس چوری میں شامل ہونا ہی ہے. اور تیسرا سوال ذرا ڈفرینٹ ہے, سود کے خاتمے کے لیے آپ کی کیا اقدامات ہیں اور اس میں ہم آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ جب باطل نظام ہو, شریعت اسلامی نافذ نہ ہو تو 100% معاملہ حلال کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ اصولی بات ہے. اسی لیے ڈاکٹر شاہ صاحب بانی تنظیم اسلامی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ جب ہم اس نظام میں جی رہے ہیں جہاں شریعت اسلامی نافذ نہیں ہے تو انڈر پروٹیسٹ جئیں گے, منیمم پر اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی میکسیمم ایفرٹس کو اس نظام باطل کے بدلنے پر لگائیں گے. اب میں اس کو اور الیبوریٹ کر دیتا ہوں. ہم میں سے کوئی شخص انڈائریکٹلی سود سے بچا ہوا نہیں. وہی تو حدیث میں بھی, ہاں حدیث مبارک ابن ماجہ میں ابو داؤد شریف میں حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ بندہ خود براہ راست سود نہیں لے گا مگر سود کے غبار سے محفوظ نہیں رہے گا. اب انہوں نے کالج کی بات کی ہے, بھائی جس سڑک پر آپ بس میں بیٹھ کے یا موٹر سائیکل پر بیٹھ کے کالج جاتے ہو وہ سڑک بھی گورنمنٹ نے بنا رکھی, درمیان میں کوئی پل آئے گا وہ پل بھی گورنمنٹ نے بنا رکھا ہے, جو بجلی آپ کے کالج میں کیا آپ کے ہماری مسجد میں استعمال ہو رہی ہے وہ بھی گورنمنٹ کے قائم کیے ہوئے جو بھی پروجیکٹس ان کے ذریعے سے آ رہی ہے, سودی پروجیکٹس کے ذریعے. اس کپڑے میں لگا ہوا ہے, یہ جو میں سانس لے رہا ہوں اس میں بھی سود آ رہا ہے. تو 100% تو کسی کا معاملہ اس میں حلال نہیں ہے. یہ تسلیم کرتے ہوئے اب جو اپنی ضروریات ہیں وہ ہم پورا کریں گے حلال طریقے پہ میکسیمم اس کو, اور اپنی ایفرٹس کو لگائیں گے جو غلطی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے, تو کفارہ ہے غلبہ دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپانا, تاکہ اگر دین غالب ہو جائے گا تو یہ مسئلہ ختم, اور اگر آج میری موت واقع ہو جائے تو میں اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکوں کہ اللہ ڈائریکٹلی تو میں بچ رہا تھا, جو کہ سوال میں بھی ہم آئیں گے, مگر انڈائریکٹلی تو میں انوالو تھا. یہ اس کا کفارہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. اب اگلی بات انہوں نے چوائس آف پروفیشن کی بات کی ہے سودی نظام میں رہتے ہوئے. کیوں چور کے لیے, کیونکہ چور کے لیے گاڑی چلانا بھی اس کے ساتھ چوری میں شامل ہونا جی, گویا کہ ہے کہ اب پھر تو آپ ہم اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں, اسمارٹ فون پہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے, ٹیکس جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس, اور گورنمنٹ اگر بہت سارے امور غلط انجام دے رہی تو میں تو انڈائریکٹ سپورٹ کر رہا ہوں. ان کا سینسٹیوٹی ہم اس کی تائید کریں گے کہ اچھی شیئر کریں گے کہ سینسٹیو ہیں آپ کے ذہن میں ہے ماشاءاللہ. تو اللہ اس بات کی بھی توفیق دے کہ آپ اس نظام کو بدلنے کے لیے کسی اجتماعیت میں آئیں ماشاءاللہ. اور چوائس آف پروفیشن وہی ہے کہ آپ ایسے پروفیشن کو, جاب کو, کیریئر کو, بزنس کو, بزنس ایکٹیویٹی کو, اکنامک ایکٹیویٹی کو پرسو کرنے کی کوشش کریں جہاں ڈائریکٹلی آپ سود میں انوالو ہو. جیسے حدیث مبارک ہے نا مسلم شریف میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر, دینے والے پر, معاہدہ گواہ بننے والے پر اور معاہدہ لکھنے والے پر. فرمایا کہ چاروں برابر کے شریک ہیں. تو یہ ضرب جہاں پڑ رہی ہے, ایک اچھی تو سود کا معاملہ ہے, حرام کی شکلیں اور بھی ہیں,
اس سے میں ابھی بحث نہیں کر رہا تعلق سے، لیکن ڈائریکٹلی تو وہ ہٹ نہ ہو رہا ہو تو ایسی جاب یا کیریئر کے جہاں ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہے اس کو پرسو کریں، اس کی کوشش کریں، اور وہ بات کہ 100% کسی کا حلال نہیں، اس کے کفارے کے لیے غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اجتماعی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو ان کا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جی اچھا، ہم آپ کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ انقلابی جد و جہد کے ذریعے نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنا، نمبر ایک۔ اس دوران میں جب تک انقلاب نہیں آتا تو ہم بدی کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی بھی کوشش کریں گے، جتنے فورمز پر اس سودی نظام کے خلاف بات کرنا ممکن ہے بات کریں گے۔ اس کے بدلنے کے لیے انٹرم پیریڈ میں اگر کچھ اور امکانات ہیں، مثلا ہمارے بھائی کے علم میں ہوگا کہ تنظیم اسلامی نے بھی اور پھر جماعت اسلامی کے حضرات اور وکلا بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم نے اس کو کورٹ میں فائٹ کیا ہے، اس کی تفصیل ہے جو تنظیم اسلامی کی فورم، اور یہ فائٹ کرنا بیدی ہی بناتا ہے، جی بالکل۔ اور اس سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اقتدار موجود ہے، اور اگر وقت کی عدالت ایک ججمنٹ دے رہی ہے تو حکمرانوں کو گویا کہ ڈائریکشن دیتی، عمل نہیں کرو وہ الگ بحث ہے، وہ ان کو پھر اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے۔ تو بہرحال وہ جو ہم نے اس میں عدالتی کارروائی میں اپنا حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ بھی ایک کوشش تھی، اور جو طاقت ہاتھ میں نہیں تو اس سے کم تر زبان سے بدلنے کی جد و جہد ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے بھائی کو مشورہ پھر وہی ہوگا جو پہلی دو باتوں کے لیے تھا کہ کیا تعاون کر سکتے، تعاون نہیں، کیسے اپنے فرائض کو انجام دے سکتے ہیں، اور فرائض میں خود اللہ کی بندگی کرنا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا شامل ہے۔ اس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنا ضروری ہے، جو مستقل ہم اپنا یہ مدعا اور اپنی دعوت سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کا تعاون نہیں بلکہ اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے بھی لازم ہے کہ جماعتی زندگی اختیار کر کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور تنظیم اسلامی نے بہرحال مظاہرے بھی کیے، جسے ہم کہتے ہیں مہمات جو تھی سود کے حوالے سے، بہت پورا ملک جو ہے اس سے میں ہوئے مظاہرے بھی الحمدللہ، اور اس میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں نے تعاون کیا ہے، ائمہ مساجد نے، علماء نے، بعض حکومتی ذمہ داران نے۔ تو ٹھیک ہے کہ ہماری حکومت ہے اور وہ نہیں کر پا رہے، لیکن آپ کام صحیح کر رہے ہیں، بات حکومتی ذمہ داران کی طرف سے بات آئی، وہ بھی مسلمان ہے نا، ان کو بھی تو یہ جو ہے وہ ہلانی دیتی ہوگی کہ اگر سود کے معاملے کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 279 میں تفصیل آئی۔ تو حاصل کلام یہ کہ مہمات سب اسی لیے کہ جب تک ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلنے کی جد و جہد کریں۔ راحیل گوہر صدیقی صاحب ہیں کراچی سے، ان کے سوالات ہیں 3 سوالات ہیں، اس میں 2 میں سمجھتا ہوں کہ ہم فی الحال شروع میں لیتے ہیں، پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہمارے نظام تعلیم کے بنیادی اصول کیا ہونے چاہیے؟ بہت بڑا سوال ہے اور بہت تفصیل طرف سوال ہے۔ دیکھیں چند اصولی باتیں اگر ہم سامنے رکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے خلیفہ، دو علوم دیے، علم الاسماء بھی دیا اور علم ہدایت بھی دیا۔ اشیاء کا علم مراد جس کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، زمین پر خلافت قائم ہونی ہے تو زمین کے وسائل کا علم بھی ہونا ضروری ہے اور مسائل کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو علم الاسماء بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں تفصیل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 38 میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ہے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو آپ دنیا جہاں کے ڈسپلنس میں تعلیم دیں اور تعلیمی عمل کو جاری رکھیں، کوئی ایشو نہیں، مگر پہلے دن سے کہا تھا کہ اس کو علم ہدایت کے تابع رکھا جائے۔ یہی بات آخری وحی جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی، آخری کلام قرآن حکیم عطا ہوا، اس کی پہلی وحی کی پہلی آیت میں بتائی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اس وقت ایشو کیا ہے؟ مغرب نے بڑی ترقی کی ہے، مادی علوم میں بڑی ترقی کی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو بڑے مسائل سے وہ بیچارے آج بھی گزر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک آنکھ بقول ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک آنکھ تو وہ مادی علوم والی خوب کھلی ہوئی ہے اور دوسری آنکھ علم ہدایت والی وہ بالکل بند ہو چکی۔ اسی لیے انگریز مفکر کے بڑے مشہور الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، پرندوں کی طرح جہاز بنا لی، آج ہم چاند پر پہنچنے کی بات ہو چکی۔ زمین میں جا کے کہتا ہے کہ ہم نے سمندر میں جا کے مچھلی کی طرح تیرنا سیکھ لیا، ہم نے سب میریز بنا لی، اوپر اڑ رہے ہیں پرندوں کی طرح، سمندر کی تہہ میں جا کے تیر رہے ہیں مچھلیوں کی طرح، زمین پر انسان بن کر زندگی گزارنا ہمیں نہیں آیا۔ تو انسان کو انسان بنانے والی شے وہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہے۔ تو ہمارے نظام تعلیم میں اصل اصول کیا ہوگا؟ جتنے ڈسپلن سے پڑھانا ہے پڑھائیے، مگر اس کو وحی کی تعلیم کے تابع رکھنے کی کوشش کی جائے، نمبر 1۔ دوسری بات، اب آپ کے میرے ملک میں اس وقت 13 سے زیادہ نظام ہائے تعلیمات چل رہے ہیں، جن میں جناب 0 فیس سے لے کر بلکہ ایسے بھی اسکولز ہیں کہ جہاں بچوں کو کچھ دے کر بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ چلو ان کی سپورٹ ہو جائے گی، تو 0 فیس سے لے کر ڈالرز تک میں پیمنٹ ہو رہی۔ تو ہم گویا کہ اتنے مائنڈ سیٹ اس ملک کے اندر قائم کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس امتزاج کے ساتھ تعلیم کا معاملہ ہونا چاہیے کہ سرٹن لیول، آپ اس کو میٹرک کہہ لیں، آپ اس کو انٹرمیڈیٹ کہہ لیں۔ سعودیہ میں یہ ماڈل ہے، البتہ ان کو پرابلمز ہیں جب وہ جاتے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی طرف، خیر وہ میں ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن ماڈل کیا ہے کہ ایک کنٹمپریری ایجوکیشن کا سلیبس ہے، وہ سارے بچے پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ بیسک قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، سیرت کی تعلیم وہ پڑھیں گے۔ اب آفٹر میٹریکولیشن یا انٹرمیڈیٹ اس بچے کا ایپٹیٹیوڈ، اس کے پیرنٹس کی خواہش، اس کا اپنا خواہش کا معاملہ کہ آیا یہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے، انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے، تو بیس اس کے پاس موجود ہے۔ نہیں، یہ بچہ فقہ میں آگے جانا چاہتا ہے، تفسیر میں آگے جانا چاہتا ہے، حدیث میں آگے جانا چاہتا ہے، بیسک علم اس کے پاس موجود ہے۔ تو کچھ اس طرح کے امتزاج کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ نظام تعلیم جو ہے نا، اس کو کمرشل نہ ہونے دیا جائے۔
آج آپ ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بزنس کمیونٹی کے حضرات جن کے آپ اور میں واقف ہیں، سیٹلائٹ چینلز بھی ان کے موجود ہیں، ان کی فیکٹریز بھی موجود ہیں، مگر ان کا بڑا بزنس جو ہے وہ اسکولز کا بزنس ہے. ہم نے اس کو جب کمرشل بنا دیا تو کمرشلائزیشن استاد کے دماغ میں بھی ہے، اونرز کے دماغ میں بھی ہے، اور شاید بچوں کے دماغ میں بھی آ جاتی ہے. تو اس طرح کے مقدس، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو شعبہ جات ہے، یہ ہے میڈیکل خاص طور پر آ جاتا ہے کہ ان شعبہ جات کو کمرشل نہیں ہونا چاہیے. اکراس دا بورڈ کوئی بیسک اسٹرکچر سیم آپ رکھیں. ہاں اس کے بعد اسپیشلائزیشن کے معاملات کے اندر آپ آگے بڑھنے کے چوائسز دے سکتے ہیں، مگر اس میں سے جو کمرشلائزیشن کا ایلیمنٹ آ گیا کہ تعلیم اب بزنس بن گیا. مائنڈ سیٹ بھی کیا بنتا ہے، ڈگری کس لیے لینی ہے میں نے؟ تاکہ کل میں کمانے کے قابل ہو جاؤں، یعنی اخلاق کا ستیہ ناز ہو جائے. اور جو ایک چلیے دنیاوی اعتبار سے لوگ کہتے ہیں کہ ملک کو ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، اور ہم جب مسلمانوں کے لیے بات کریں گے تو امت کا کوئی درد اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشن کے تعلق سے کوئی جذبہ وہ تو رہ گیا. ایک طرف مائنڈ سیٹ تو یہ بنا کہ پیسہ ہے تو میری ویلیو ہے، تو اس کو، اس کے کمرشل ایلیمنٹ کو ہٹانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. بارے سے بہت کچھ کلام ہوا ہے، بہت سارے حضرات نے کیا ہے. اصل اصول یہ ہے کہ علوم دنیاوی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں عصری تعلیم، اس کو علم ہدایت کے تابع کرنے کی کوشش، ایک سرٹن لیول تک سارے بچوں کو پورے ملک کے ایک ہی تعلیم کے نظام سے گزارا جائے. پھر ان کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق وہ فلاں ڈسپلن میں جانا چاہتے ہیں تو وہ جائیں، بیس ان کے پاس اس کے اندر موجود ہوگی. اور تیسرا میں نے گزارش کی ہے کہ اس میں سے جو کمرشل ایلیمنٹ ہے یا کمرشلائزیشن کا ایلیمنٹ ہے، اس کو نکالے بغیر تعلیم کا تزکیہ ہو نہیں سکے گا. ایک شعر میں ذہن میں آ رہا تھا، ہمارے پروفیسر تھے فلسفی کے، پروفیسر بختیار حسین صدیقی رحمہ اللہ، وہ کہا، انہوں نے شعر سنایا تھا، وہ علم کم بصری کے جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم. یہ دونوں چیزوں کو اس میں جوڑا تھا. سوال نمبر 2 ان کا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں تعلیم سے سیرت سازی کا کام کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، سیرت کی پہلی کتاب یعنی کردار سازی کی پہلی کتاب ہمارے لیے قرآن حکیم ہے، اور کردار سازی کے لیے اہم ترین شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتاب جمع سنت رسول کہیں، کتاب جمع صاحب کتاب کہیں، ان کو کس طرح ہم سسٹم میں لا سکتے ہیں. چلیے اپریسیشن کی ایک میں بات کر دوں، جو کہ نظام میں آنے کی حد تک تو بات ہو چکی ہے، شاید ہمارے فورم پر بھی بات آئی ہو، کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ان بچوں کو اسکول لائف میں ہم قرآن حکیم کے بنیادی پیغام سے گزاریں. ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ہے آپ کے بھی علم میں شاید ہم پہلے کبھی بات کر چکے ہوں کہ ایک کراچی کا ادارہ دل فاؤنڈیشن کے نام سے وہاں میں بھی منسلک رہا ہوں، اور اس ادارے کے تحت ایک کوشش کی گئی کہ ایک ایسا قرآن حکیم کا نصاب مرتب ہم کریں کہ جو ہم اپنے اسکولوں کے طلبہ و طالبات کو پڑھائیں، اور قرآن کا بنیادی پیغام فرقہ واریت اور اختلافی مسائل سے مائنس شدہ وہ ہم ان کو دے سکیں. اللہ کا شکر ہے وہ کام ہوا، اور پاکستان کے تمام معروف مکاتب فکر کے علماء نے اس پر اتفاق کیا. وفاقی حکومت کی وزارت تعلیم کے تحت یہ کام ہوا، 2020 میں سب نے سائن آف کیا، اور اس وقت پاکستان میں فیڈرل لیول پر، کے پی اور پنجاب کے لیول پر یہ نظام تعلیم میں آ چکا ہے. اور 2023 میں اس کی بنیاد پر متفقہ ترجمہ قرآن حکیم کا، اس کی بنیاد پر گریڈ 9 اور 11 میں 50 نمبر کا کمپلسری پیپر بھی ہو چکا، اور 2024 میں پنجاب کے پی میں گریڈ 9 سے گریڈ 12 تک اس کا ایک کمپلسری پیپر 50 نمبر کا ہر سال ہوگا. تو یہ پازیٹیو بات ہے. البتہ ابھی معیار مطلوب پر آنے میں وقت لگے گا. تو ایک قرآن حکیم کو، سیرت نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں. بڑی پیاری بات ایک صاحب نے کہی اور اچھی لگی مجھے کہ سیرت پڑھایا جانا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا جانا، یہ پڑھانے کے اعتبار سے بھی بڑا آسان ہے، سمجھنے کے اعتبار سے بھی بڑا آسان ہے، اور عملاً زندگی سے متعلق بہت زیادہ ہے. قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح پڑھانا، بھارت اس کے لیے ایک بیسک کوالیفیکیشن چاہیے. احادیث کا فقہی مسائل پڑھانا ذرا مشکل معاملہ ہے، لیکن سیرت کا معاملہ نسبتاً آسان ہے. اگر یہ ایک تو کتاب جمع سیرت نبوی ایڈ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ جن اساتذہ کے حوالے کروڑوں بچے ہم نے کر رکھے ہیں، کچھ ان کی بھی تربیت کا اہتمام کیا جائے. اور پھر تربیت میں اہم ترین بات کیا ہے، وہ ہے فکر آخرت کا معاملہ. میں جھوٹ کیوں نہ بولوں بھائی، جھوٹ بولتا ہوں تو میرے کرتوتوں پہ پردہ بھی پڑتا ہے، اور جھوٹ بول کر میں مال بھی بنا لیتا ہوں. لیکن مانتا ہوں اندر اس کی فطرت کہتی جھوٹ ہے غلط. اب کیا شے مجھے جھوٹ بولنے سے روکے گی؟ وہ ہے آخرت کا یقین. وہ قرآن سے آئے گا، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے آئے گا. یہ چیز اگر تربیت کے انداز سے ہم بلٹ ان کریں گے تو ہم نظام تعلیم کے ذریعے سے نصاب کو بھی، اور نصاب پڑھانے والوں کو اس سے زیادہ اہم بات ہے، اپنے طلبہ و طالبات کی کردار سازی کا ذریعہ بنا سکیں گے انشاءاللہ. عارف نبی صاحب ہیں، ان کا تعلق ہے مقبوضہ کشمیر بھارت سے. ان کے سوالات 2-3 ہیں، لیکن میں اس میں ایک سوال فی الحال لے رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کو قائم ہوئے 46 سال ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ کیوں اپنا حلقہ احباب ابھی تک کامیابی سے قائم نہیں کر سکی؟ جماعت اسلامی اپنا چھوٹا موٹا ہی صحیح، لیکن ایک حلقہ احباب قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے. اس کا نشریاتی ادارہ بھی ہے، طلبہ تنظیم بھی ہے، اسٹریٹ پاور بھی ہے، اور اس کی تعلیمی اداروں میں پہنچ بھی ہے. تنظیم اسلامی اس لیول کی تنظیم کیوں نہیں بن سکی؟ پہلی بات یہ ہمارے بھائی مقبوضہ کشمیر سے ہیں، اور جہاں پر بھارت کا غاصبانہ
قبضہ ہے. اللہ تعالیٰ ان بھائی اور بہنوں کے لیے آسانی کا معاملہ رکھے اور ہمیں ان کا بھی درد نصیب فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے جماعت اسلامی کے ساتھ کمپیئر کرنے کا ذکر اپنے سوال میں کیا. جماعت اسلامی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ الرحمہ نے قائم فرمائی, اور کوئی شک نہیں کہ تصنیف کے میدان میں, فکر اسلامی کی تجدید کے میدان میں اللہ نے بڑا ان سے کام لیا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ملک گیر سطح پر ایک بڑی منظم جماعت ہے, اور جس نے بہت سارے شعبہ جات زندگی میں پینیٹریشن کیا, جس کا ہمارے بھائی نے ذکر بھی فرمایا. ہمارا جو اختلاف ہے بنیادی طور پر انتخابی سیاست کے میدان میں جماعت اسلامی کا آ جانا اس تعلق سے ہے, اور اختلاف ہم علمی انداز سے رکھتے ہیں. البتہ جہاں بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی دین کے لیے محنت کر رہا ہے, ہم وہ ہمارا بھائی, اس کے لیے ہمارے دل میں وسعت بھی ہونی چاہیے اور ہم دعا بھی کریں گے. اور اچھا ہے کہ اختلافات کو علمی انداز سے قریب آ کر ڈسکشن میں لایا جائے تو شاید کوئی اشتراک کے بھی راستے کھل سکیں انشاءاللہ تعالی. اور مشترکہ امور کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی نے مل کر انسداد سود کا کیس فائٹ کیا پاکستان کے اندر. اسی طرح بہت سارے مواقع پر ہم اپنے سیمینارز میں جماعت اسلامی کی قیادت کو, ذمہ داران کو دعوت دیتے ہیں, کبھی وہ ہمیں بلاتے ہیں. یہ اشتراک کا معاملہ مشترکہ امور پر رہتا ہے الحمدللہ. اب آئیے 46 سال جیسے ہمارے بھائی نے ذکر کیا تنظیم اسلامی کے تعلق سے, تو بہرحال ہمیشہ وہ کہتے ہیں دیر آر آلویز چانسز آف امپروومنٹ والی بات ہے. اچھا, میں جب ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں تھے تو ایک مرتبہ ایک بڑی کمپنی کا آڈٹ مکمل ہوا, اور اس میں ایک جو فائنینشیل رپورٹ بنتی ہے, بیلنس شیٹ وغیرہ, اس میں ہمارے ساتھیوں سے کچھ مسٹیک ہو گئی. تو جو کمپنی کے پارٹنر تھے فرم کے, وہ پریزنٹ کرنے گئے, ان کو بھی احساس ہوا کہ صاحب یہ مسٹیک ہمارے ساتھیوں سے ہو گئی ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے اسٹاف کی گڑبڑ ہے اور میرے اسٹاف نے مسٹیک کی ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں اچھا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اونرشپ اس کی لیتا ہوں, اور آپ مجھے اتنا ٹائم دیں میں اس کو دوبارہ کر دوں گا. یہ مجھے آج تک مثال اس لیے آتی ہے کہ آج تنظیم اسلامی کی عمارت کی ذمہ داری میرے پاس. تو اب میں ہمارے بھائی سے کہوں گا میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے میرے احوال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کریں گے, کوئی شک نہیں ہے. البتہ اس کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا کہ وہ حلقہ احباب والی بات. اچھا, انہوں اچھی بات ہے کہ تعداد کا ذکر نہیں کیا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تنظیم کے جو رفقا باقاعدہ تنظیم میں شامل ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں. اور اگر احباب سے مراد وہ کہ جو تنظیم اسلامی سے بالخصوص ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت رکھتے ہوں, ان سے عقیدت رکھتے ہوں, ان کے کام سے اتفاق کرتے ہوں, وہ تو خود یہ گواہی دیں گے ماشاءاللہ وہ تعداد تو لاکھوں کے اعتبار سے. البتہ ان کو انگیج کرنا کہ بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب نے صرف دروس نہیں دیے بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے ایک جماعت بھی قائم کی جس کا نام تنظیم اسلامی ہے. تو اگر آپ ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں تو آگے بڑے اس قافلے میں شامل ہوں. جہاں تک انہوں نے بہت سارے شعبہ جات زندگی کا ذکر کیا, یس تنظیم اسلامی نے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا کہ طلبہ کے لیے تنظیم الگ بنا دی جائے, تاجروں کے لیے تنظیم الگ بنا دی جائے, اساتذہ کے لیے تنظیم الگ بنا دی جائے, جیسے کہ جماعت اسلامی میں ان کے پاس ہی فورمز اویلیبل ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس تنظیم اسلامی میں سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ کرام موجود ہیں, یونیورسٹی لیول کے بھی, کالج لیول کے بھی. اور ابھی ہمارا سالانہ اجتماع ہوا تھا 2023 نومبر میں, تو ہم نے جب انالیسس کیا تو تقریباً 43 پلس پی ایچ ڈیز تنظیم اسلامی میں رفقائے تنظیم ہے, اور ڈفرنٹ ڈسپلنس کے اندر وہ پی ایچ ڈیز بھی ہیں. ہم نے دیکھا کہ انجینئرس کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے, ہم نے دیکھا کہ لائرس کی خاصی بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے, ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے, ہم نے دیکھا کہ تاجروں کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نوجوانوں کی جن میں وہ بچے کے جو اسکول گوئنگ ہیں, اسی طرح پہ کالجز میں جانے والے, یونیورسٹیز میں جانے والے وہ بھی ہیں. اور تحصیل میں اگلی بات کرنے لگا تھا ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر, غالباً 200 سے زیادہ ہمارے ساتھ وہ رفقائے تنظیم ہیں جو فارغ التحصیل جو فرما رہے جو کہ درس نظامی کے فاضلین ہیں, یعنی وہ 8 سال کا جو درس نظامی کا کورس ہوتا ہے اس سے وہ گزرے ہوئے ہیں. اور بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی ہیں کہ جو ائمہ مساجد کی ذمہ داری اور خطبہ جمعہ کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, تو یہ وہ حلقہ احباب ہے الحمدللہ. اسی طرح خواتین کا بھی ایک نظم گو کہ دینی مزاج اور ستر حجاب کے احکامات کا ٹھیٹ لحاظ رکھتے ہوئے اس کو ہم نے قائم رکھا. تو الحمدللہ یہ سارے مختلف شعبہ جات سے, پروفیشن سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی تنظیم میں شامل ہیں, لیکن ہم اس بات کا اتفاق کریں گے کہ بہتری کی گنجائش موجود ہے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائیں. اصل میں دیکھیے کہ جماعت اسلامی کا بھی ہدف جو ہے باہر اقامت دین ہی ہے, اور ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ جو ہے وہ بھی مولانا مودودی سے انہوں نے فیض حاصل کیا اور ان کو اپنا ہمیشہ استاد مانا. تو اس لیے اور تنظیم اسلامی کا مقصد بھی طریقہ کار میں اختلاف ہے, وہ گفتگو رہے گی جاری انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنے اپنے انداز سے اس کو ہم پرسو کریں گے, تو ہو سکتا ہے کل کسی اشتراک کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو منتقل. اور اصول یہی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی, بالکل, اور آگے بھی ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان والی بات. جزاک اللہ خیر. اچھا جی, ایک آیا ہے لمبا سارا سوال تو نہیں, کچھ حال دل ان صاحب نے بیان کیا ہے, میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اس کو تاکہ اس پر ہماری کچھ گفتگو ہو جائے. یہ ہے کاشف لطیف صاحب, کہاں سے جگہ نہیں لکھی انہوں نے, اچھا ٹھیک ہے, لگتا ہے جذبات میں جگہ لکھنا بھول گئے. میرا سوال یہ ہے کہ مغربی ممالک میں سڑکوں پر عریانیت عام ہے, جس کے نتیجے میں خواتین کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے. شادی کے بغیر رشتہ معمول بن گیا, خاندانی نظام تباہ ہے. جمہوریت کی بدولت ہمارے ماڈرن رہنما, آزاد خیال مذہبی لیڈر, ان کی مدد سے پاکستان میں تقریباً ہر بری چیز, عادات, طور طریقہ درآمد کرتے ہیں مغرب سے. البتہ اس آزاد میڈیا کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے پڑوسی ممالک, دونوں ممالک میں اسلامی نظام ہے, ابھی ایران کی بات کر رہے ہوں, ہماری گلیاں بے حیائی کے لباس میں ملبوس خواتین سے بھری ہوئی ہیں.
غیر محرم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کر رہے ہیں، جس سے بہت جلد ہی خواتین کے ساتھ زیادتی کی شرح بھی بڑھ سکتی ہے۔ ہر جگہ مجسمے ہیں، بغیر سود کے ملک نہیں چل سکتا، یہاں تک کہ ہماری پارلیمنٹ میں LGBT سے متعلق قوانین پاس ہوئے ہیں۔ پوری قوم مغربی طرز زندگی یا شیطانی ٹریپ میں پھنس رہی ہے یا پھنس چکی ہے۔ یہ ملک کسی طرح بھی مسلم ملک نظر نہیں آ رہا۔ میں جب مذہبی رہنماؤں، خاص طور پر نظیم اسلامی کے رہنماؤں کو خاموش دیکھتا ہوں تو کیا یہ سب قابل قبول ہے؟ سسٹم کو چیلنج کرنے والا کہیں نظر نہیں آتا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے لیے کھڑے ہو کر سسٹم کو چیلنج نہیں کیا؟ پہلی بات تو ہے کہ ہمارے ان بھائی کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں کہ منکرات کو دیکھ کر جو ایک بندہ مومن کی کیفیت ہونی چاہیے اس کا اظہار انہوں نے اپنے سوال میں کیا ہے، یعنی چہرے کا رنگ تو بدلے، اور بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو غصہ کب آتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنے ذاتی معاملات میں کبھی کسی سے انتقام نہ لیا، نہ غصے کا اظہار فرمایا، لیکن جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تو سب سے بڑھ کر غصہ خود اللہ کے رسول کو آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو عین ہمارے دین کے تقاضا ہے کہ منکرات کو دیکھ کر میرا دل کڑنا چاہیے، میرے چہرے کا رنگ بدلنا چاہیے، اور اس کے خلاف میری نفرت ہونی چاہیے، منکرات کے خلاف، اور اس کو بدلنے کے لیے کچھ نہ کچھ مجھے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا جس سے مجھے اب مزید جواب دینے میں آسانی ہے۔ ہمارے بھائی غور فرمائیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اب یہ بڑا حساس نقطہ ہے، اصل میں 13 سال تک آغاز وحی کے بعد حضور مکہ مکرمہ میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کسی بت کو تو نہیں توڑا، یہ بڑا حساس نقطہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ایمان لے آئے، اور جنہوں نے جب ہجرت فرمائی تھی تو کہا کہ کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا تو آئے عمر کا راستہ روک لے، لیکن ابھی تو بت نہیں توڑے اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ یہ وہ نقطہ ہے حکمت کا بھی اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی میتھڈالوجی کا بھی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان بھائی کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور اس تعلق سے بارہا ہم نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب بانی تنظیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو خطاب ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب، ویسے تو ان کے معروف ہیں، وہ آڈیو میں ملیں گے، منہج انقلاب نبوی 11 خطبات جمعہ کتابی شکل میں وہ تفسیر ہو جائے گی، 2.5 گھنٹے کا خطاب، یہ سرچ کر کے سن لیں، رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں 13 برس تک ان کو گوارا کیا، کیوں ایک بت نہیں توڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیوں صحابہ میں سبھی حمزہ ایمان لے آئے ہیں، عمر فاروق ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک بت نہیں توڑ، کیوں برداشت کیا؟ یہ وہ حکمت اور فلسفہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، جہاں تک ان منکرات کے خلاف، پھر اصولی بات جو ہم نے پچھلے جواب میں بھی ذکر کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 درجات بیان فرمائے نا، بدی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے بدل دو، اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو زبان سے بدلو، فلیغیرہ، بدلو، اور زبان کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آج اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہاتھ سے بدلنے، گھر میں ہے تو گھر میں تو طاقت چلا سکتا ہوں میں، کیا محلے والے کے بچے کو طاقت سے روک سکتا ہوں؟ محلے کے نوجوان کو طاقت سے روک سکتا ہوں؟ نہیں، وہ نظام کے پاس طاقت ہے، تو پھر نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ لیکن اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں تو زبان سے تو بدلوں۔ ان منکرات کے خلاف الحمدللہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوب گفتگو کرتے تھے، بے حیائی کے خلاف بات کرتے تھے، یہ سودی دھندوں کے خلاف بات کرتے تھے، سود کی حرمت کے حوالے سے تذکرہ کرتے تھے، اور منکرات کے حوالے سے ستر اور حجاب کے احکامات بیان کرتے تھے۔ بڑا لوگوں نے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں وہ چہرے کے پردے کے بھی قائل تھے، بڑی شد و مت کے ساتھ اس کا ذکر فرماتے تھے الحمدللہ۔ ہاں، وہ کسی نے کہا وہ آنکھیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تھی وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ لب و لہجہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس علی رحمہ وہ ہمارے پاس تو نہیں، اور وہ فراست جو ڈاکٹر اسرار صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی شاید ہمارے پاس نہیں ہے، مگر وہ کام ہمارے پاس ہے۔ سود کے خلاف بات کرنا، LGBT کا ہمارے بھائی نے ذکر کیا ہے، بے حیائی کا ہمارے بھائی نے ذکر کیا، اور چھوڑ دیں مغربی معاشروں کو، آپ کے میرے ملک کے خداداد پاکستان میں زنا کے راستے عام ہیں۔ آج ارلی میرجز ہم نہیں کرے تو بچے اور بچیوں کی جوانیاں لٹ رہی ہیں۔ آج ہم نے بے لگام میڈیا کی آزادی دے رکھی ہے تو ہر دوسرے دن بچے اور بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بھول جائیں مغربی معاشروں کی جو مخلوط تعلیم، اس کا شاخسانہ بھگت رہے، تو ہم تو اس کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس کے خلاف خطابات جمعہ میں بات کرتے، پھر تنظیم بھارت جو استطاعت اللہ نے دی اتنا ہی کر سکیں گے نا، کمی ہے وہ ہم اعتراف کریں گے، جیسے پچھلے سوال میں ہم نے کیا۔ ہر 3 ماہ کے بعد تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام ایک منکرات آگاہی مہم کا اہتمام پورے پاکستان میں ہم کرتے ہیں جی۔ اس میں کبھی معیشت کے حوالے سے کسی منکر کے خلاف، وہ رشوت بھی ہے، وہ سود خوری بھی ہے، وہ ناپ تول کی کمی بھی ہے، وہ حرام کی اور شکلیں بھی ہیں، کبھی معاشرت کے اعتبار سے ستر و حجاب کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، اوریانی ہے، ان سب کے تعلق سے ہم کلام کرتے ہیں۔ کبھی نظام کے اعتبار سے کہ اگر شریعت نافذ نہیں ہے تو قرآن پاک کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی عملاً کفر کر رہے ہیں۔ تو یہ تو مستقل فریضہ امت کا، باقاعدہ ہر 3 مہینے کے بعد ان منکرات کے خلاف ہم پبلک میں جا کر، پبلک پلیسز پر جا کر، خطابات جمعہ میں، ریلیز کی صورت میں، کارنر میٹنگز کی صورت میں، اور اپنے مواد کو پرووائڈ کرنے کی صورت میں، حلقہ مقتدر طبقات تک پہنچانے کی صورت میں، یہ سارے امور ہم انجام دینے کی کوشش کریں اسی فریضے کے تحت کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیے کہ تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ نتائج کا پیدا ہوں گے وہ میرے رب کے اختیار میں، مگر ہمیں آپ کو اپنا فریضہ انجام دینا ہے، وہ اپنی بساط پر ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔